बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलिफ के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। रोजे का इंसानी नफ्स के तज़किये से क्या ताल्लुक है और इस अमल में किस हद तक मावन है, आज हम अलिफ में इस सवाल को ज़ेरे बहस लाएंगे अपने शुरका की मदद से। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जावेद अहमद साहब गामदी और जनाब अहमद जावेद साहब। अहमद जावेद साहब, मैं आपसे ही पहला सवाल करना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि अस्सौमु ली व अना अज़ी बिही, एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये बात सिर्फ रोजे के लिए क्यों कही गई? इबादत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए ही होती है। कुल्ले बंदगी अपनी तफसील के साथ एक्सप्रेस होता है, मतलब रोजे के हुकूक आदाब की निगरानी, उसके हुकूक की अदाई बंदगी की मजमूई कुव्वत से हो सकती है, किसी ऐसी जुज़वी ताकत से नहीं जिससे कोई दूसरा अमल अंजाम दिया जाता है और अच्छी तरह भी अंजाम दिया जा सकता है। तो इस वजह से कि कुल्ले बंदगी का अजर अल्लाह ताला वास्तों के बगैर अता फरमाता है और रोजा उसका मजहर है, कुल्ले बंदगी। हाँ, कुल्ले बंदगी की का मजहर है, बिल्कुल। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसी सवाल पे एक और जावी से कि हम नमाज भी तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हम हज भी तो अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए इस एहतमाम से अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ये मेरे लिए है, बिलाशुबा उसी के लिए है, लेकिन रोजे के लिए एहतमाम खास फरमाया गया। देखिए, जितना भी दीन है सारा का सारा, जिस तरह के पहले भी आप इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, वो मेरे अंदर के दायात से उठता है। यानी मैं कहता हूँ कि झूठ मुझे नहीं बोलना, मुझे सच्चाई इख्तियार करनी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए मुजर्रद एक हुक्म चाहिए और मुझे कोई ये बताए कि झूठ एक बुरी चीज है तो तब मैं इससे आशना होऊंगा। ये असल में मेरे अंदर का दाहिया है, इसकी सिर्फ तज़कीर की जरूरत होती है। दीन तमाम तर यही है, जो जितने अखलाकी अहकाम है, इसी वजह से कुरान मजीद उनको जिक्रा से ताबीर करता है कि इसकी याद दहानी कराई जाती है। ये तुम्हारी फितरत के अंदर वदियत है। इसको कुरान मजीद ने खुद बयान भी कर दिया कि हमने जब नफ्स इंसानी का तस्विया किया तो फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा। जितनी इबादत है उनमें भी अगर आप गौर करें तो दीन ने सिर्फ उनके अंदर एक नज़म पैदा किया है, खा वो नमाज हो या कोई और इबादत हो। उन तमाम इबादत में ज़हूर की सूरतें मेरे अंदर से उठी हैं। रुकू, सुजूद, यानी अगर ये ज़ाते खुदाबंदी के लिए ना होता तो किसी और के लिए हो जाता, यानी उसकी सूरतें तब्दील हो जाती। ये वाहिद इबादत है जिसमें मैं अपने बाज़ उन जबिल्ली तकाज़ों पर पाबंदी लगाता हूँ जिन पर पाबंदी लगाने का कोई दायिया मेरे अंदर मौजूद नहीं है। यानी मैं खाऊं नहीं, मैं पीऊं नहीं, मैं इज़्दिवाजी ताल्लुकात में कायम करूं। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आम हालात में बिल्कुल जायज है, यानी इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आप ये देखिए कि ये इतनी फितरी है कि रमजान की रातों में भी इनको मुबाह कर दिया जाता है। तो ये मैं किस वजह से लगा लेता हूँ? यानी मैं फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, खाता नहीं, पीता नहीं, सिर्फ परवरदिगार के हुक्म पर, यानी अंदर का कोई दायिया नहीं है। अगर बाहर से ये हुक्म ना आया होता तो मैं कभी ये ना करता। इस वजह से अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। ये पूरी बात है। असल में उस रवायत को लोग आधा देखते हैं, वो पूरी रवायत ये है कि रोजा मेरे लिए है, अस्सौमु ली व अना अज़ी बिही, मैं ही फिर इसका अजर भी दूंगा। और उसके आगे बयान किया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इसलिए कि बंदा इसमें इन चीजों को, खाने को, पीने को सिर्फ मेरे लिए छोड़ देता है। बाकी हर चीज के लिए कोई फलसफी, कोई हकीम आपको तवज्जो दिला सकता है, माशरती तकाजे आपको वो काम करने पर आमादा कर सकते हैं। बुराई से बचने या अच्छाई को इख्तियार करने के बेशुमार दायियात खुद आपकी फितरत में आपके बाहर मौजूद है। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए कौन सा दायिया मौजूद है? यानी ये वो तीनों चीजें हैं कि जो बिल्कुल मुबाह हैं, जायज हैं, जिन पर कोई पाबंदी सवाए हुक्म खुदाबंदी के आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। वहां से इरशाद होता है कि ये चीजें भी बंद कर दी हैं। गोया जिन चीजों को मुबाह होने में कोई मुझे शुबा ही नहीं था, उन पर मेरा मालिक जब पाबंदी लगा देता है तो मैं कहता हूँ चलो तैयार कर लेता हूँ। ये चीज है जिसने असल में इस जगह पहुंचा दिया है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि बाकी दायियात के जो नताइज हैं वो तो तुम्हें क़यामत में कायदे ज़ाब्ते से मिलेंगे। उस रवायत में मजीद आगे बताया है कि हर अमल के अजर के लिए मैंने ये कायदा मुकर्रर कर रखा है कि 10 से लेकर 100 गुना तक दूंगा, लेकिन इसके लिए मैंने कोई कायदा मुकर्रर नहीं कर रखा। ये काम मेरे बंदे ने मेरे लिए किया है, इसलिए मैं इसका अजर इस तरह दूंगा कि निहाल कर दूंगा उसको। मुजाहिद साहब, इस हवाले से कि रमज़ान के अंदर हमारे जो मामूलात होते हैं वो कैसे तज़किया नफ्स की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं और उसमें क्या चीज़ है जिसका एहतमाम होना चाहिए, हम चाहेंगे कि इस पर आपकी राय लें, लेकिन इससे पहले हमें एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर खिदमत है।
جیسے قرآن مجید کی تلاوت کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں رمضان کے دنوں میں. قرآن مجید کے ساتھ ظاہر تعلق کے بے شمار پہلو ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ مذہب کو جب ہم باہر سے ڈیفائن کر کے لاتے ہیں اندر کی طرف تو اس سے ایک مختلف کیفیت پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید بھی جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اس پہلو سے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی نظام ہم تلاش کر لیں, اپنی اجتماعیت کے لیے کوئی رہنمائی تلاش کر لیں. بلا شبہ اس کے اندر وہ رہنمائی بھی تو موجود ہے, لیکن اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بالخصوص رمضان میں جب ہم تعلق باللہ کی فضا میں جی رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جس کی تلاش کرنی چاہیے قرآن سے؟ جی بہت اچھا. میری سمجھ کے مطابق قرآن کے 2 حق ہم پر بہت فائق ہیں, مطلب فہرست حقوق میں 2 حق بہت فائق ہیں. ایک یہ کہ اسے صحیح سمجھا جائے اس کی مراد پر ڈھلنے کے لیے, اور دوسرے یہ کہ اس کو اپنے لیے منبع تاثیرات بنایا جائے, یعنی تاثر قبول کیا جائے. تاثر قبول کیا جائے, کیونکہ تزکیے کا کوئی بھی عمل طبیعت کے شمول کے بغیر ناقابل اعتبار ہے, اور قرآن مدار تزکیہ ہے. تو یہ میرے ذہن کا تزکیہ فہم صحیح سے کرتا ہے, میرے ارادے کا تزکیہ نیت تعمیل سے کرتا ہے, تسلیم سے کرتا ہے, میری طبیعت کا تزکیہ اپنی جہت تاثیر سے کرتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حال بہت مطلب مقام مدح میں بیان فرمایا ہے قرآن سے متعلق کر کے کہ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں, ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں, یہ اس پہ حجت. جاوید صاحب ابھی جیسے بات کیا ہمیں جاوید صاحب نے کہ قرآن سے تاثیر لینی چاہیے, کیونکہ میرا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہو نہیں سکتا اگر میں اس سے کوئی تاثر قبول نہیں کرتا. یہ مقصد قرآن سے تاثر قبول کرنے کا کیا محض تلاوت سے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق تلاوت ہی کا ہوگا, یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت سے میری مراد ہے کہ جیسے میں عربی زبان ایک آدمی نہیں جانتا اور قرآن کی آیات کو پڑھ رہا ہے اس ثواب کے خیال سے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا اس سے وہ تاثیر کا تعلق جیسے انہوں نے کہا وہ قائم ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ہاں اب یہ روایت بن گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کسی کتاب کی تلاوت کے کوئی معنی اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ صرف اتنا ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی پوری حسیات شریک ہوتی ہیں. یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے, یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, یہ اس کا کلام ہے, اس میں وہ بول رہا ہے, اس کی شان بول رہی ہے, اس کا حسن و جمال بول رہا ہے. یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محض اتنی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے کوئی حکم دیا ہے, کسی چیز پہ تبصرہ کیا ہے, کسی چیز کی تصحیح کی ہے, اس کے ساتھ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک زندہ تعلق بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے ہمارے پاس. یعنی اس دنیا میں ہم بہت سی آوازیں سنتے ہیں, ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے سارے حواس بہت سی چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو کچھ بھی ہے. یہ ایک چیز ہمارے پاس ایسی موجود ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے پروردگار کو بولتا ہوا سن لیں. اس کا کلام, اس کے الفاظ, اس کے اسالیب, اس کی باتیں, وہ پوری کی پوری شخصیت ہے ذات خداوندی کی جو اس کے اندر میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے. اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ ایک تو فہم کا اس کا پہلو ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض ہے, یعنی آسمان سے زمین تک اللہ کی ایک رسی ہے جو تان گئی ہے, آپ اس کے ذریعے سے اپنے خدا سے متعلق ہو جاتے ہیں. یہ تعلق فہم اور بصیرت کا بھی ہے اور یہ تعلق تاثیر اور تاثر کا بھی ہے. یہ دونوں پہلو ہیں, ان میں سے کسی کی بھی آپ نفی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ روایت بڑی محکم رہی کہ ہم صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے یا اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے, اس کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ چیز میری پوری کی پوری حسیات کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کوئی اچھا شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محض اس کا مدعا سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر تو ترجمے میں وہی تاثیر ہونی چاہیے. اس کے اندر اور بہت سے عوامل کام کرتے ہیں, یعنی اس کی زبان کیا ہے, اس کے اندر کس طرح سے الفاظ کی نشست و برخاست ہوئی ہے, اس میں کیا موسیقی کہنے والے نے پیدا کر دی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو تینوں چیزیں اس میں مل جاتی ہیں, یعنی آپ کی نفسیات, آپ کا جمالیاتی احساس اور آپ کا فہم اور آپ کی بصیرت. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ایک کامل عبادت بن جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی کامل تسکین ہو جاتی ہے. جی جی ہاں. تو احمد جاوید صاحب یہ جو بات جاوید صاحب نے کہی اس میں یہ پہلو بڑا عام ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ایک تو لازم ہوگا کہ ہم اس کی زبان سیکھیں
ظاہر تبھی ہم اس کو فہم حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اضافی چیز کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اس تاثر کو قبول کرنے کے لیے محض زبان سیکھنا کافی نہیں ہے, اس کے لیے کچھ اور ایک خصوصی ذوق بھی چاہیے. وہ ذوق کیسے پیدا ہوگا؟ جی ہاں, یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ کسی چیز پر ایسا مطلب ایمانیات کا ایسا فہم جس میں صحت ہو اور جس سے ذہن کو منحرف ہونے کا کوئی راستہ متصور نہ ہو, ایسا فہم ممکن نہیں ہے کہ ذوق میں کنورٹ نہ ہو. مطلب میں جس چیز کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں, یقین کے ساتھ مانتا ہوں, تو وہ چیز میرے فہم تک محدود نہیں رہتی بلکہ میرے اندر ایک ذوق بھی پیدا کر دیتی. اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. احمد جاوید صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ وہ ایک ذوق جو قرآن فہمی کا پیدا ہوتا ہے اور جو قرآن کو بندے سے متعلق کر دیتا ہے اور بندے کو قرآن سے متعلق کر دیتا ہے, وہ اضافی چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی پوزیشن سمجھے. میں اللہ کا ایک ناچیز بندہ, اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, متکلم اللہ ہے, مخاطب میں, ایک ناچیز, ایک لاش ہے, اس کی تخلیق ایک ناچیز, مطلب بالکل یا اللہ میں حاضر, یا اللہ میں مثال آپ پر نہیں ہے. تو اس طرح کی نیت میں ایک وفور جب پیدا ہوگا, ہر چیز میں کامیابی کے لیے کم از کم دین میں نیت کا پیشگی وفور شرط لازم ہے. صرف اتنا کر لینے سے قرآن کے ساتھ تعلق کے بہت سے زندہ احساسات آپ میں بیدار ہو جائیں گے تلاوت سے پہلے ہی, کہ میں جا رہا ہوں اپنے مالک, اپنے معبود کی باتیں سننے, میں اتنا ناچیز, اتنا لاش ہے, اس کی یہ قسمت, اس کو یہ توفیق حاصل ہے. نہیں, یہ احساس ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جیسے بعض واقعات ہم ایسے سنتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن سنا, جیسے ایک روایت ہے سیدنا عمر کی قبول اسلام کی کہ قرآن سنا اور اس کے تاثر قبول کیا. وہ تاثر جو لوگوں نے قبول کر کے اسلام کو بھی اختیار کر لیا, اس کے اندر تو وہ پہلو موجود نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کے کلام کو سن رہے ہیں, بلکہ ایک کلام ہے جس نے اپنے تاثر میں لوگوں کو اس طرح سے لیا کہ انہوں کی دنیا بدل گئی. تو یہ جو فنامنا ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ نہیں, یہ یوں نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس احساس سے بیگانہ تھے اور یہ تاثر ان کے اندر اتر گیا. ان کے اندر یہ سوال موجود تھا. اس کلام کو پہلے دن سے کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا ایک درجہ بہرحال انسان کو حاصل ہوتا ہے. وہ بیدار نہیں ہوتا بعض اوقات, تلاوت نے اس کو بیدار کر دیا. جیسے ہی انہوں نے اس کو سنا ہے, یعنی ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جس کے نتیجے میں جن حسیات کو سلا دیا گیا تھا وہ یک بیک بیدار ہو گئی. بیدار ہوئی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ایک کامل احساس میں بدل گئی ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پر مجھے میری کسی محبوب دوست کا خط آئے, اس میں زبان و بیان کا حسن بھی ہو, اس میں جو باتیں کہی گئی ہوں وہ بھی میرے دل کو چھو رہی ہوں, اور پھر دوست ہونے کا احساس یہ بھی خط کو دیکھتے ہی فوراً منتقل ہوتا ہے. تو اصل میں یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں. جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں, اس کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے محض ایک کلام کو سنا اور آپ کے ذہن میں ان میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں. اصل میں کلام نے ان احساسات کو بیدار کر دیا. جب بیدار ہو گیا وہ احساس تو پھر وہ بالکل اسی ترتیب سے سامنے آیا کہ یہ اس پروردگار کا کلام ہے, اس کے اندر خدا بول رہا ہے, اس کی شان کے کیا کہنے, اور میں عاجز, میں حقیر, میں بھی اس قابل ہو گیا کہ ہوئے ہم سے وہ ہم کلام اللہ اللہ. یہ صورت پیدا ہو. ٹھیک ہے احمد جاوید صاحب, یہ ہمارے ہاں ایک روایت تو ہے قرآن فہمی کی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاسیں بھی ہوتی ہیں اور قرآن کی زبان سکھائی جاتی ہے اور قرآن کے فہم کو گویا عام کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو تاثر ہے جس کی ابھی جاوید صاحب بات کر رہے تھے, وہ تاثر منتقل نہیں ہوتا. تو اس تاثر کی تربیت کے لیے یا اس کے انتقال کے لیے کیا ہمارے اپنی اسلامی روایت کے اندر, مسلمانوں کی روایت کے اندر کوئی مثال موجود رہی ہے پہلے؟ مثال ہوگی نا, وہ تعلیمی یا انسٹیٹیوشن باؤنڈ نہیں ہوگی. وہ قرآن مجید ہماری نفسیاتی اور تہذیبی اقدار کے زندہ مرکز کی طرح جب تک موجود رہا تو اسے اس طرح کے تصنع اور آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
پھر تعلیم کا کام ہوتا تھا لوگوں کی عقل و صلاحیتوں کے مطابق. یہ ٹھیک ہے، یہ تو خیر چلیں تہذیبی ارتقاء سے اس کے بدل جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنلائزیشن اور ادارے بن جاتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثلا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم زبان سکھاتے ہیں، یہ بات کہ کوئی آدمی کسی استاد کے سامنے بیٹھے اور اس پہلو سے قرآن کو پڑھے کہ یہ اس کے پروردگار کا کلام ہے اور رب اپنے بندے سے نہیں جناب، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے معلم قرآن کو پڑھاتا ہی اس طرح تھا کہ وہ قرآن سے تعلق پیدا کر دیتا تھا. اب وہ معلمین ہمارے یہاں سے غائب ہو گئے. اب ہماری اغراض پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں، مطالعہ قرآن ان اغراض کے تابع رکھ کے کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا فرق آ گیا جو غامدی صاحب شاید زیادہ وضاحت سے بتائیں. دوسرا یہ کہ جو قرآن فہمی وغیرہ کی ایک اب نئی چین چل پڑی ہے نا، میرے خیال میں یہ قرآن سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب بنے گی، اور یہ ایک ایسی خودرائی پیدا کر دے گی کہ آدمی اپنی خواہشات، اپنے ارادوں اور اپنے تصورات کو قرآن پہ غالب رکھے گا اور قرآن کی اسٹینڈرڈ تعبیرات سے انکار کے قابل سمجھنے لگے گا اپنے آپ کو. آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو قرآن فہمی کی روایت ہے، یعنی قرآن پڑھنے کا جو ایک اصلی روایت ہے، اس کے نتیجے میں قرآن سے دوری پیدا ہوگی؟ نہ کہ 4 مہینے میں کوئی قرآن فہمی پیدا کر دے گا. جی جاوید صاحب، آپ اس سارے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی اہم بات کہی جس کو شاید آپ نے توجہ نہیں دی اس جانب، وہ یہ ہے کہ اصل چیز معلم ہے. دیکھیے، جب ایک جلیل القدر عالم قرآن پڑھاتا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن مجید کن مقامات سے انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے، اس کے شعور کے ساتھ وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی آپ نے عربی سیکھ لی، کچھ آپ کو فعل فاعل مفعول کا پتہ چل گیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو اس جگہ پر پہنچا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد جتنا ہم نے تم سمجھا دیا اس کی بنیاد پر تم تمام مہمات مسائل میں رائے دینے کے قابل ہو گئے ہو. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل وہی نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ فہم سے بیگانہ ہوتے ہیں، بلکہ اعلیٰ چیزوں کو جس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے نفس انسانی کو، اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کون پڑھا رہا ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں اصل چیز معلم ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق، وہ قرآن پڑھاتے ہوئے کتنا سرشار ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، وہ قرآن مجید کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ آپ کو اس بلندی کی طرف لے جاتا ہے کہ جس میں آپ اپنے فہم کو بہتر کریں. وہ آپ کو تنبیہ بھی کرتا ہے کہ دیکھو، اپنے حدود کا احساس کر کے اس اللہ کی کتاب کو پڑھنا. یہ چیز ہماری معاشرت میں موجود تھی. ایسا نہیں کہ لوگ قرآن سمجھ کر پڑھاتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے. آخر ہمارے علماء نے قرآن کے ترجمے کیے، اس کی تفسیریں لکھی، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لکھی. اس وقت جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ جلیل القدر اہل علم ہمارے ہاں کمتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا ربط لوگوں کے ساتھ قرآن کے حوالے سے اس طرح سے موجود نہیں رہا. اس کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے. قرآن مجید اور رمضان کا باہمی تعلق ہم سب پہ واضح ہے. اسی وجہ سے جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، روزوں کی بات کرتے ہیں، تو لازماً قرآن مجید اور قرآن فہمی کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ وسیع موضوع ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس پر سلسلہ گفتگو جاری رہے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ذریعہ بحث لائیں گے. میں اپنے شرکاء جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب احمد جاوید صاحب، آپ دونوں حضرات کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.